बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जुलाई 2021 बरोज़ जुमेरात 21 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बात होने वाली है सऊदी अरब में नई एयरलाइन की, बात होने वाली है फ़्लाइट्स की बंदिश की। इसके अलावा बात होने वाली है अबशर की इकामा जवाज़ात और बहुत सी अहम खबरें हैं। हज वालों की बात करेंगे, अबशर तवासल की बात करेंगे। बहुत सी अहम खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस का आगाज़ 1 सितंबर से। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी साबको ने कहा है कि रियाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस का आगाज़ 1 सितंबर 2021 से होगा। याद रहे कि रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक बस सर्विस के उन्वान से ट्रांसपोर्ट प्लान बनाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक साबको का कहना है कि 1 सितंबर की तारीख रियाद रॉयल अथॉरिटी ने मुकर्रर की है। साबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के 80% शेयर्स की मालिक है। साबको ने यह नहीं बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस सर्विस के टिकटों के रेट क्या होंगे। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों के दरमियान बातचीत चल रही है। इस बारे में जल्द ही पब्लिक को आगाह कर दिया जाएगा। वैक्सीन लगवा लें ताकि स्कूलों को वापस जाएं, बच्चों की अपील। सऊदी अरब में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज़ हो चुका है, जबकि वैक्सीन लेने वाले बच्चे अपने जो साथियों को भी इस बात की तरगीब दे रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने कहा कि हमें स्कूल बहुत याद आता है। सबसे अपील करते हैं कि जल्दी वैक्सीन लें ताकि आइंदा तालीमी साल में स्कूल वापसी हो। एक नौजवान ने कहा कि मेरी फैमिली के तमाम लोगों ने वैक्सीन ले ली है, इसलिए जब मेरी उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन का ऐलान हुआ तो फौरी तौर पर मैंने इंजेक्शन लगवा लिया। एक और तालिब इल्म ने कहा कि मामूल और रूटीन की ज़िंदगी की तरफ अगर लौटना चाहते हैं तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वज़ारत सेहत ने सऊदी अरब के तमाम शहरों में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के मराकज़ खोल दिए हैं। सऊदी अरब अब बनेगा कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला इलाकाई मरकज़। शाह सलमान इब्राहिम मरकज़ जो है इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला इलाकाई मरकज़ बन जाएगा और हम उसके लिए तैयार हैं। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा है कि सऊदी अरब कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला जल्द इलाकाई मरकज़ बन जाएगा। उनका कहना था कि ये वक्त ऐसा है जब मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के तमाम ममालिक कोरोना वायरस की वबा से मुश्किलात का दरकार हैं, उनको दोचार हैं और इन मुल्कों को वैक्सीन की जो सप्लाई है उस हवाले से भी मसाइल का सामना है। और उन्होंने जो कहा कि G20 के इजलास से बात करते हुए जो इटली में वैक्सीन की लॉजिस्टिक खिदमात के जो मौजू पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा कोरोना ने जो चैलेंजेस हमें दिया है उसका तकाजा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी जानों को बचाने के लिए हम कोशिश करें। अल रबिया ने कहा कि वैक्सीन की जो सप्लाई है उसमें बड़ा तजाद है। बेशतर वैक्सीनों की डोज गिने चुने मुल्कों तक पहुँची हैं। इसका खमियाजा बेशतर मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ वबा से मुतासरीन की तादाद ज़्यादा हो गई है, अस्पतालों में मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और अमवात हो रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा सऊदी अरब दवासाजी के सिलसिले में इलाकाई अंदाज अपनाने की हौसला अफजाई कर रहा है। सऊदी अरब चाहता है कि मशरक़ वस्ता, एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में दवासाजी का इलाकाई निज़ाम कायम हो। 10,000 जो आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर होंगे लोग अब ऑपरेशनल जो प्लान है वो जारी कर दिया गया है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस साल हज के लिए ऑपरेशन प्लान जारी किया है। इस मौका पर कायम मुकाम वज़ीर इत्तला डॉक्टर माजिद कसबी भी मौजूद थे। अल अखबारिया के मुताबिक अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि ऑपरेशन प्लान साल भर तैयार किया जाता रहा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी से अटैच तमाम सरकारी इदारों के साथ राब्ते किए गए। उन्होंने कहा इस साल भी वकूफ़ उर्फ़ा के जो खुतबे का तर्जुमा 10 ज़ुबानों में पेश किया जाएगा। सऊदी ख़वातीन भी मेहमानों की खिदमत में पेश होंगी। इस साल 10,000 लोग आज़मीन हज की खिदमत करेंगे। उन्होंने कहा इस साल हज मौसम में मेहमानों की जो सहूलत की खातिर जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाएगा। मस्जिदुल हराम में तवाफ़ के लिए 25 ट्रैक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा जुमे के खुतबात और यौम अरफा के खुतबे से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 100 मिलियन तक पहुँच चुकी है। कारकुनों से धूप में काम लेने की 483 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गई हैं। आपको बताते चलें सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कारकुनों से धूप में काम नहीं लिया जा सकता। वज़ारत ने कहा इस सिलसिले में तफ्तीशी टीमें छापे मारती रहेंगी।
اور جو ہے وزارت کے مطابق ریجن میں 50% کمپنیاں فیصلے کی پابندی کرتے ہوئے لیبر کو مذکورہ وقت میں چھٹی دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت میں لیبر سے کام نہ لیں ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ابشر پر تواصل سروسز کو کس صورت میں استعمال کیا جائے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ فیملی وزٹ ویزے کی تجدید کے لیے ابشر سسٹم پر درخواست دیے ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، کتنا وقت اور لگے گا؟ جوازات کی جانب سے جو ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ابشر سسٹم پر موجود تواصل خدمت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی ایسے معاملے کی انجام دہی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جس میں آٹومیٹک طریقے سے مشکل پیش آ رہی ہو۔ جوازات کا مزید کہنا تھا کہ تواصل سروس سے رجوع کرنے کی تاریخ سے لے کر 7 جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، جس میں آپ کا جو ہے چھٹی شامل نہیں ہوتی جمعہ اور ہفتہ کی، ورکنگ ڈیز کے اندر معاملہ حل کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے ابشر پورٹل پر جوازات سے متعلق کسی بھی معاملے میں آپ کو جو ہے پرابلم کا سامنا ہو، آپ کا اقامہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، آپ کا وزٹ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، تو آپ یہ سروس یوز کرتے ہیں۔ تواصل سروس کا مقصد لوگوں کو گھر بیٹھے وہ سہولت دینا ہے جو جوازات کے دفتر جا کر حاصل کی جاتی ہے، تاہم کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو جوازات کے دفتر جانا ہی پڑتا ہے۔ اور ایک اور شخص نے سوال کیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر جرمانہ کب عائد ہوتا ہے؟ کیا ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے؟ جوازات کی جانب سے مقررہ قانونی نکات بیان کیے گئے جن میں کہا گیا تھا کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، جو پہلی بار کے لیے 500 ریال ہوتا ہے۔ اگر دوسرے سال بھی اقامہ کی تجدید میں تاخیر ہو تو جرمانہ 1000 اور تیسری بار ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے جوازات کی جانب سے اقامہ میں تاخیر کا قانون گزشتہ کئی سال سے رائج ہے، اس لیے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جرمانہ اور ڈیپورٹ ہونے سے بچنے کے لیے بروقت اقامہ کی تجدید کرائیں۔ فائنل ایگزٹ کے قانون کے حوالے سے غیر ملکی کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ میری فیملی چھٹی پر گئی ہے، کیا ان کا فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہوں تاکہ فیملی فیس سے بچ سکوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ فائنل ایگزٹ کے قانون کے مطابق کسی بھی ایسے اقامہ ہولڈر کا فائنل ایگزٹ نہیں لگ سکتا جس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا وہ چھٹی پر سعودی عرب سے باہر گیا ہو۔ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ دوسرا اہم ہے کیونکہ جو سائل کا بنیادی مسئلہ فیملی فیس ہے جو کہ سالانہ بنیاد پر دی جاتی ہے۔ اقامہ کی تجدید کے وقت پورے سال کی فیس آپ کو پے کرنا ہوتی ہے، اور جو ہے آپ اگر جو ہے اس وقت اگر فیس پے نہیں کرتے تو اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ فیس ایک ساتھ پے کرنے کے بعد ہی اقامہ تجدید ہوتا ہے، اور اس صورت میں فیملی کے اقامہ کو ختم کرنے کے لیے جب ان کا ایگزٹ انٹری ویزا ایکسپائر ہو جائے تو فوری طور پر ابشر پورٹل کے ذریعے تواصل سروس میں خروج والا میعاد کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اقامے کو ختم کروایا جا سکتا ہے۔ فیملی ممبر کا اقامہ سسٹم سے خارج ہو جانے پر فیملی فیس عائد نہیں ہوگی۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے اتحاد ایئر لائن کی فلائٹس 21 جولائی تک معطل۔ اتحاد ایئر ویز نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے اپنی فلائٹس کو 21 جولائی 2021 تک معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ فلائٹیں معطل رکھنے کا فیصلہ اس وقت عائد پابندیوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اتحاد ایئر ویز کی جانب سے فلائٹس معطلی سے متاثر ہونے والے لوگوں سے کہا گیا ہے اگر کسی کی بکنگ متاثر ہوئی ہے تو ہم سے بعد میں رابطہ کریں تاکہ اس وقت کانٹیکٹ سینٹر اور سوشل میڈیا ٹیموں کو درپیش رش کی وجہ سے ان کا مسئلہ تاخیر کا شکار نہ ہو۔ خلیجی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ 31 اکتوبر تک بغیر کسی فیس کے بکنگ میں تبدیلی کروا سکتے ہیں۔ املوج موسم گرما میں شہریوں اور غیر ملکیوں کا پسندیدہ مقام بن گیا۔ سعودی عرب میں موسم گرما کے دوران سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے املوج پسندیدہ ترین مقام بنا ہوا ہے۔ شہروں کے شور شرابے سے ہٹ کر یہاں آنے والے سحر آفرین ساحل پر پرسکون جو ہے وہ وقت گزار کر فریش ہو جاتے ہیں۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق امروج کا ساحل ایک وسیع و عریض ہے، ہر طرف خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سمندر کی موجیں ساحل سے بغل گیر ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں غوطہ خوری، کشتی رانی، تیراکی اور اس کے علاوہ ریت کے شوقین بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ ایک بڑی اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی عرب میں نئی قومی ایئر لائن کے آغاز کا منصوبہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو عالمی لاجسٹک مرکز میں تبدیل کرنے کی وسیع تر حکمت عملی کے تحت دوسری قومی ایئر لائن شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ روئٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق یہ جو اقدام ہے سعودی عرب کی تیل پر جو مبنی معیشت ہے اس کے متبادل لانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایک اور قومی ایئر لائن کے آغاز سے جو انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹریول اور ٹرانسپورٹ ہے اس کے ٹریفک کے معاملے میں سعودی عرب عالمی سطح پر 5ویں نمبر پر آ جائے گا۔
آپ کو بتاتے چلیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خلیج کی سب سے بڑی معیشت اور جغرافیائی لحاظ سے خطے کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب کی غیر تیل آمدنی کو 2030 تک، یعنی کہ تیل کے علاوہ جو سعودی عرب کی آمدنی ہے، جو انکم ہے، اس کو 2030 تک 45 ارب ریال یعنی 12 ارب ڈالر تک بڑھانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک زبردست حکمت عملی کے تحت سعودی عرب کو ایک ایسا عالمی مرکز بنایا جائے گا جو 3 بر اعظموں کو آپس میں ملائے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا اس سے ان کا ٹورزم، حج اور عمرہ جیسے دیگر شعبوں کو اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایس پی اے کی رپورٹ میں بتایا گیا اس نئی ایئر لائن کے قیام سے سعودی عرب سے اٹیچ جتنی بھی انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن ہیں اس کی تعداد 250 سے زیادہ اور ایئر کارگو کی گنجائش دگنی ہو کر 4.5 ملین ٹن سے زیادہ ہو جائے گی۔ سعودی عرب کی موجودہ جو انٹرنیشنل ایئر لائن سعودی عربین ایئر لائن جس کو کہتے ہیں، اس کے جو والیوم کے لحاظ سے خطے میں چھوٹے ایئر لائن نیٹ ورک کی حامل ہے، اور سعودی ایئر لائن نے کئی سال نقصان برداشت کیے اور اب وہ دیگر عالمی ایئر لائنز کی طرح کرونا وبا کے اثرات کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے اور مزید کچھ خبروں کی طرف آپ کو بتائیں گے کہ یو اے ای کی جو ہے حکومت اور یو اے ای کے جو ہے پاکستان کے جو حکومت ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پوری امید ہے کہ پاکستان اور جو ہے انڈیا کی جو فلائٹس ہیں اس کے بارے میں بھی جو وجے شنکر ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے اٹلی میں وزیر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ میٹنگ میں سعودی عرب کی فلائٹ جو انڈیا سے فلائٹ ہیں اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ فلائٹ کے حوالے سے وہ بہت پر امید ہے کہ کورونا کے کیسز میں کمی ہونے کے بعد اب جو یو اے ای ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی فلائٹ کھول دے گا۔ اسی طرح جو ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور دیگر ملکوں سے بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو کورونا کے کیسز ہیں وہ 700 سے بھی کم آ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ کچھ آپ کو لے کے چلیں گے آج ہم اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج بنگلورو کے لیے ایک فلائٹ دمام سے جائے گی ٹرکش ایئر لائن کی، حیدرآباد کے لیے ایک فلائٹ ہے ایئر انڈیا کی آج، اور اس کے علاوہ کوزیکوڈ کے لیے انڈیگو کی ایک فلائٹ ہے جدہ سے آج، لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹیں جائیں گی، ایک جدہ سے اور ایک ریاض سے، دونوں گو ایئر کی ہیں، اور ریاض سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی ایک فلائٹ ہے، تروینڈرم کے لیے دمام سے ایک فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا کی۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں تو آج اسلام آباد کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹس ہیں، جس میں سے 2 جدہ، ایک ریاض اور ایک دمام سے جائے گی۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹس ہیں، جدہ اور دمام سے پی آئی اے کی۔ لاہور کے لیے ایک فلائٹ ہے جدہ سے ایئر بلو کی۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی جدہ سے ایئر بلو اور پی آئی اے کی، اور اس کے علاوہ پشاور کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ ایک ریاض سے ایئر بلو اور پی آئی اے کی۔ لے کے چلیں گے آپ کو مزید خبروں کی طرف۔ کورونا کے کیسز کی بات کریں گے۔ کورونا کے 1486 نئے مریض، ایکٹیو کیسز جو ہے وہ 12,000 سے زیادہ ہو گئے۔ سعودی عرب میں بدھ 30 جون کو کورونا کے ریکارڈ 1,500 کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز 12,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بدھ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا کہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1486 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1055 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث شہری کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا سیکیورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث سعودی شہری کو تبوک ریجن میں عدالتی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ریاض میں سرکولر روڈ پر پک اپ اور آئل ٹینکر میں تصادم، ٹریفک معطل۔ سعودی عرب میں ریاض کے مشرقی سرکل روڈ پر بدھ کو پک اپ اور آئل ٹینکر میں تصادم کے بعد ٹریفک معطل ہو گئی۔ ٹریفک حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، جس میں پک اپ فٹ پاتھ کی طرف جھکا نظر آ رہا ہے۔ آئل ٹینکر سے تصادم میں دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، تاہم آگ نہیں لگی۔ آپ کو بتائیں گے کہ اورنج کے کارٹن میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس نے کہا ہے کہ جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے 4.5 ملین نشاور گولیاں سنتروں میں چھپا کر سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کسٹم افسران نے جدید آلات سے معمول کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ نشہ آور گولیاں سنتروں کے کارٹنوں کے نیچے والے حصے میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔